हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपकी फेवरेट राइटर हुरिया मलिक का नॉवेल वो इश्क शराब सा की एक और बहुत ही मज़ेदार सी, इंटरेस्टिंग सी, धमाकेदार सी एपिसोड। तो जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आप कर लें हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आपको वो इश्क शराब सा की हर एपिसोड बर वक्त मिल सके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड और देखते हैं कि क्या ईजे को पता चल जाएगा कि एसके को उसकी कैद से रिहाई दिलवाने वाली रोशानी थी, और क्या क्या मज़ीद धमाके होने वाले हैं आज की एपिसोड में। वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 22। सुल्तान खान के नाम से भी अनजान, वो उसकी तलाश और उस स्याह ह्योले की तलाश में भूखे भेड़िए की मानित गुराता ये जान ही ना सका कि उसके स्टडी रूम में होने वाली तमाम अहम डिस्कशंस की मालूमात और उसके लैपटॉप से तमाम डाटा रिकॉर्ड करने के बाद उसकी रॉयल प्रिंसेस अपने गैजेट्स को अपने स्याह और ग्रे कलर के बाजू कुरुंग मलेशियन ट्रेडिशनल ड्रेस के नीचे पहनी, स्याह चुस्त जीन्स के साथ स्याह टी शर्ट के साथ नथनी कर चुकी थी, जिनमें उसकी पिस्टल, उसका मिनी लैपटॉप, मोबाइल्स, ट्रांसमीटर्स और टैब वगैरह शामिल थे। अपनी पूरी तैयारी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होती वो एरिक के कमरे की जानिब चल दी। ये सब क्या है? कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कमरे की खस्ता हाली देख के वो फ़िक्रमंदी से उसकी जानिब बढ़ी, तो इसे देख के एरिक ने बमुश्किल अपने भिपरे आसाब पे काबू पाया। प्रिंसेस, उसे देख के वो शांत होता उसकी जानिब बढ़ा और शायद पहली दफ़ा उसे अपनी बाहों में भरता शिद्दत से अपने सीने से लगा गया। मेरे अज़ल से पत्थर बने दिल में एक नर्म एहसास हो तुम, जो मुझे ये महसूस करवाता है कि इस दुनिया में मोहब्बत, और फिर तुमसे खालिस मोहब्बत जैसी शय हर एक शय से बेहतर है। वो जिन हालात में था, ऐसे में अपने सामने रोशनी को देख के उसका दिल जिस तरह शांत हुआ था, इसका अंदाज़ा करते हुए वो शिद्दत से उसके सामने अपनी कैफियत का इजहार कर गया। तुम ठीक हो ना? ये सब क्या है? वो उससे ना महसूस अंदाज में फ़ासला बढ़ाती, ला इल्मी ज़ाहिर करती गोया हुई, तो एरिक ने मोहब्बत से उसके हाथ थामे। कुछ भी नहीं है, तुम इसे छोड़ो, ये बताओ कि कहीं जा रही हो क्या? उसके सरापे को गहरी निगाहों से देखता वो बोला, तो इसने उसके खूबरू चेहरे को देखा। हाँ, मेरा दिल था कि हम लंच कहीं बाहर करते, लेकिन तुम तो शायद बिज़ी हो। इसने एक नज़र इधर उधर देखा। नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ, अभी चलत। वो इसके चेहरे पर छाए अफसुर्दगी के बादल देखता अपने हर काम को पसे पुश्त डाल गया। सर, उसका डाटा मिल गया है। अचानक डैनियल की पुरजोश आवाज़ पर वो चौंका। आई थिंक तुम बिज़ी हो, तुम कर लो अपना काम, मैं रेस्टोरेंट पहुँचती हूँ। अगर तुम जल्दी फ्री हो गए तो मुझे ज्वाइन कर लेना। एक चट्टी निगाह डैनियल पे डाल के वो अपने मखसूस नर्म अंदाज पे गोया हुई, तो इसने सर इस बात में हिलाया। एसके स्क्रीन की तरफ देखते एरिक जॉनसन के मुंह से ये अल्फाज बमुश्किल निकल सके। उसे फेराडे की बातें याद आईं जो उसने कही थीं, लेकिन वो उन्हें फरामोश कर गया था। इसी लम्हे इसका मोबाइल थरथराया था। इसने फ़ौरन मोबाइल निकाल के देखा। When the mouse laughs at cat, there is a hole nearby. एक अनजान नंबर से मिलने वाले इस मैसेज को देख के इसके माथे की रगें तन सी गई। इससे पहले कि वो मोबाइल बंद करता, अगले मिलने वाले पैगाम पे इसका पूरा वजूद हवा में मुअल्लिक हो गया। इसने बेख्तियार मोबाइल आँखों के नज़दीक किया। ये एक तस्वीर थी एसके और उसकी रॉयल प्रिंसेस की, लेकिन प्रिंसेस तो लंच करने गई थी। इसका दिमाग इस पल गोया साइन साइन करने लगा था। प्रिंसेस किधर है? नंबर मिलाऊं ड्राइवर का। वो एकदम से मोबाइल मुट्ठी में दबोचता हुआ धाड़ा, तो एसके की मज़ीद मालूमात निकालता डैनियल चौंका। सर, ये देखें।
ڈینیل کی ہچکچاتی آواز پہ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو اسے لگا ایک تیز رفتار ٹرین بہت تیزی سے اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی اسے بری طرح سے کچلتی چلی گئی تھی۔ میں تم پر اعتبار کرتی ہوں ایرک، میں تمہارے لیے کافی لے کے آتی ہوں۔ میں ایسکے کو نہیں جانتی، میں اکیلی آئی تھی ملائیشیا، میں چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان جا کے شادی کریں۔ نرم اور بہت خوبصورت لب و لہجے میں کہے گئے یہ جملے اس کے کانوں میں اس لمحے پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اتر رہے تھے، جبکہ ویران آنکھیں اس لمحے اسکرین پہ جمی ہوئی تھیں جہاں ایسکے کے پہلو میں اس کی رائل پرنسس تھی اور ملائیشیا میں مختلف مقامات پہ ان دونوں کی تصاویر تھیں۔ وہ دن جب ملائیشیا میں پہلی دفعہ اسے دیکھا، اس دن کی ان دونوں کی تصاویر دیکھ کے اس کے سینے سے گویا خون رسنے لگا تھا، اور شاید پہلی دفعہ اس پتھر دل انسان کی آنکھوں میں ڈینیل نے آنسوؤں کی ہلکی سی تہ دیکھی تھی۔ حقیقت آشنا میرے، تجھے شاید خبر ہوگی، مجھے تیری محبت نے بہت بزدل بنا ڈالا۔ میں ہر اس شے سے ڈرتا ہوں تجھے جو چھین سکتی ہے، میں ان لمحوں سے ڈرتا ہوں جدائی جن میں رہتی ہے، میں ان اشکوں سے ڈرتا ہوں جو بن کر یاد بہتے ہیں، میں ان لفظوں سے ڈرتا ہوں جو خاموشی میں رہتے ہیں بچھڑنے کی میرے ہمدم، میں ہر صورت سے ڈرتا ہوں تجھے شاید خبر ہوگی، مجھے تیری محبت نے بہت بزدل بنا ڈالا۔ حقیقت آشنا میرے۔ عاطف سعید۔ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں اس وقت ایرک جانسن کے آدمی بھوکے کتوں کی مانند ایسکے اور روشنی رابرٹ کی بو سونگھتے پھر رہے تھے، اور تو اور پولیس کی بھاری نفری بھی ان دونوں کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ ایرک جانسن کی فیانسی کو ایک پاکستانی اغوا کر کے بھاگ نکلا تھا۔ مگر اس ساری بھاگ دوڑ کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ دونوں انہیں کسی ہوٹل میں نہ ملے تھے۔ تبھی ای جے کے موبائل کی وائبریشن پہ وہ فوراً الرٹ ہوا۔ ناکام عشق نے واقعی تمہاری مت مار رکھی ہے ڈیئرسٹ اینیمی، ورنہ تم سب سے پہلے ایئرپورٹس کا رخ کرتے ہمیں تلاش کرنے کے لیے۔ ایسکے کے وائس نوٹ کو سن کے اس کا خوبصورت چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گیا، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد سیاہ مرسڈیز کا ایک ریلا ایئرپورٹ کی جانب چل دیا، لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے قبل ہی فلائٹ ٹیک آف کر چکی تھی۔ پاکستان جانے والی اگلی فلائٹ فوراً بک کرواؤ۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے سرد مہری سے حکم جاری کیا اور خود خون رستے دل کے ساتھ اس کو سوچنے لگا، جو بڑی شان سے اس کے دل کے سنگھاسن پہ براجمان تھی۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تم ای جے کے محل میں کیوں گئی تھی؟ جہاز میں بیٹھے وہ بالآخر اس کی جانب متوجہ ہوا جو اس کے پہلو میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ڈیڈ نے اس سے کچھ معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، تو اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ وہ اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، اس لیے فوراً سے پہلے بول پڑی۔ تمہارے ڈیڈ سے تو تمہارا رابطہ مجھ سے شادی کے بعد ختم ہو چکا ہے، تو پھر یہ کون سا ڈیڈ ہے؟ جبکہ میرا باپ تو مجھ سے رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ تو رابطے کے بھی چانس نہیں۔ کان میں لگے بلوٹوتھ کو سیٹ کرتا وہ بڑے مطمئن انداز میں گویا ہوا تو اس کے کان میں فوراً ایک غیر مہذب سی گالی گونجی، جسے اس نے فوراً مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ تم سے شادی سے قبل ڈیڈ نے کہا تھا، اور جب میں ملائیشیا میں اس شخص کو دیکھا، اسے ملی تو پہچان گئی۔ ایسے میں جب تم نے کہا کہ میں یہاں آرام سے رہ سکتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ تمہارے آنے تک میں کسی طرح سے اس سے وہ معلومات حاصل کر لوں۔ وہ ان سوالوں کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، اس لیے فوراً جواب دینے لگی۔ تو معلومات مل گئیں؟
گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے وہ گویا ہوا تو روشانی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ جی، اس کے یک لفظی جواب پہ اس نے گردن سیدھی کرتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائی۔ میں کنزرویٹو نہیں ہوں روشانی، لیکن میں تمہارے بارے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میرا نام تمہارے ساتھ ہونا ایک ایٹم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ کے تمہارا اور میرا نقصان کر سکتا ہے۔ میں خود غرض ہوا تھا لیکن تمہیں اپنائے بغیر نہ رہ سکا، لیکن آئندہ تم کبھی بھی ایسی صورتحال کا چناؤ کرو گی تو مجبوراً تمہیں مجھے اسی روپ میں دیکھنا پڑے گا جو دنیا کے لیے قہر ہوتا ہے۔ کچھ پل کے بعد وہ بھاری لہجے میں بولتا اسے چند لمحوں کے لیے لاجواب سا کر گیا۔ تم نے ایرک کو ہماری تصاویر کیوں سینڈ کی ہیں؟ کچھ دیر کے بعد اسے خیال آیا تو فوراً پوچھ بیٹھی، کیوں؟ پیاری نہیں آئی ہیں؟ اس کے جواباً بے نیاز اور مطمئن انداز میں پوچھے گئے سوال پہ اس کا دل چاہا کہ وہ اس جہاز سے اس شخص کو نیچے گرا دے۔ بہت پیاری آئی ہیں، چبا چبا کے کہتی وہ منہ پہ رومال گرا کے پلکیں موند گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ جب پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے والے تھے تب وہ اسے ساتھ لیے واش روم کی طرف جانے لگا تو وہ کافی حیران ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے کیوں ساتھ واش روم لے کے جا رہے ہو؟ وہ واش روم کے دروازے پہ پہنچ کے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تو اس کے سوالوں پہ بمشکل خود کو کمپوز کرتا سلطان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک شاور لینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ تاکہ ملائیشیا کی ساری تھکاوٹ یہیں اتار کے تازہ دم ہو کر پاکستان پہنچے۔ اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا بازو دبوچ کے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کہنے سے قبل اسی لیے واش روم میں گھسا تو وہ بدک اٹھی۔ ایس کے مجھے شاور نہیں لینا پلیز، اس کی خائف سی آواز گونجی لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر دوسرے ہاتھ میں پکڑے سیاہ چھوٹے سے بیگ کا منہ کھول رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس بیگ کو دیکھتی متجسس ہوئی۔ چونکہ تمہارا شوہر بڑی پیاری اور دل پذیر خوشبو لگاتا ہے اور اس خوشبو کو جیسے ملائیشیا کی پولیس کتوں کی مانند سونگتی پھر رہی ہے نا، ایسی ہی پاکستانی پولیس بھی میری دیوانی بنی ہوئی ہے۔ بیگ سے سیاہ بالوں کی وگ، مونچھیں، داڑھی نکالتا وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتا ہوا اسے بچنکا سا کر گیا۔ لیکن چونکہ میرے جسم و جاں، میرے دل و دماغ سمیت میری خوشبو پہ بھی صرف تمہارا حق ہے، اس لیے میں ان سے بچاؤ کی کچھ کوشش کر رہا ہوں۔ اس پہ ایک نظر ڈال کے وہ مزید گویا ہوا تو اس کی لافشانیوں پہ روشانی کے ماتھے پہ بے ساختہ دو بل نمودار ہوئے، اور وہ بل تب مزید گہرے ہوئے جب وہ سیاہ وگ لیے اس کی جانب بڑھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً اس کے ہاتھ پرے کرنے چاہے لیکن وہ اس کی سنے بغیر بہت توجہ سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ سلطان کا کہا واقعی سچ تھا کیونکہ اس وقت ایئرپورٹ پہ ہر طرف پولیس کی بھاری نفری ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اور نہ صرف گھوم رہی تھی بلکہ سارے مسافروں کی چیکنگ بھی کر رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ پاسپورٹس اور ہمارا حلیہ ہمیں نہیں پکڑوائے گا؟ روشانی نے ساتھ چلتے سلطان کو دیکھا جو اپنے حلیے کے قطعی برعکس اس وقت گرے شلوار قمیص میں ملبوس، لمبے بالوں کی پونی بنائے، مونچھوں کو بل دیے، قدرے لمبی سی داڑھی کے ساتھ ایک قطعی مختلف شخص دکھ رہا تھا، جبکہ خود وہ سندھی فراک پہنے، رخسار پہ بڑا سا تل لگائے، آنکھوں میں لینس لگائے، سیاہ بالوں کے ساتھ ایک سندھی لڑکی کے روپ میں تھی، اور ان کے پاسپورٹس کے مطابق وہ دونوں کراچی سے آئے تھے یہاں۔ نہیں، وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہاں بیٹھے نفوس اس کے ہی آدمی تھے، اور پھر جیسا اس نے کہا تھا بالکل ویسے ہی وہ بنا کسی کی پہچان میں آئے، پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ ان کی گاڑی بہت تیزی کے ساتھ سیاہ تار کول کی کشادہ سڑک پہ پھسلتی جا رہی تھی جب بہت غیر متوقع طور پہ ایس کے نمبر پہ ای جے کا میسج آیا۔
ایس کے نے فوراً میسج کھولا تو ایک پل کو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، کیونکہ ای جے نے اسے لاہور کے ایک پارک پہ کچھ دیر قبل کروائے جانے والے بم کی تصاویر سینڈ کی تھیں۔ ڈیئرسٹ اینیمی، ایسے بہت سے دھماکے تم آنے والے ہر گھنٹے میں دیکھو گے اگر میری رائل پرنسس میرے پاکستان پہنچتے ہی میرے پاس نہ آئی۔ اس کے وائس نوٹ کو سن کے ایس کے ساتھ ساتھ روشنی بھی چونک گئی۔ اس نے گردن گھما کے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے فوری ای جے کا نمبر ملایا جو دوسری ہی کال پہ ریسیو کر لیا گیا۔ مجھے تمہاری ہی کال کی امید تھی۔ ایئرپورٹ کے سامنے اپنی گاڑی میں بیٹھا ای جے سرد لہجے میں بولا تو ایس کے پہلو میں بیٹھی روشنی نے فوراً چوکنا ہو کے اس کی بات کی طرف دھیان لگایا۔ تم مجھ سے بہت غلط امیدیں باندھ چکے ہو ڈیئرسٹ اینیمی، کیونکہ جن دھماکوں کی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو نا، ایسی دھمکیاں مجھ جیسے گینگسٹر پہ اثر نہیں کرتی جو پہلے ہی ایسے بہت سے دھماکے ملک میں کروا چکا ہوں۔ اس کی سپاٹ آواز اور پرتپش لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ روشنی کا دل ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ گیا تھا۔ ایسی دھمکیاں ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہوں، لیکن بدقسمتی سے تمہاری رائل پرنسس کا باپ بھی وطن فروش ہے اور میں بھی۔ لفظ ٹھہر ٹھہر کے بولتا وہ ایرک کے دل کو آخری حد تک نوچتا چلا گیا۔ میں تجھے وارن کر رہا ہوں کہ میرے پاکستان پہنچنے تک رائل پرنسس میرے پاس ہونی چاہیے، ورنہ تو اپنے ہونے پہ روئے گا۔ وہ گراتے ہوئے بولا تو ایس کے نے ناگواری سے موبائل کو دیکھا۔ یہ کام میں نہیں کرتا اور جہاں تک میرے مرنے کی بات ہے تو یہ سپاری میں کسی اور کو دے چکا ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ روشانی کی جانب معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا خاصے لوفرانہ انداز میں کہتا کال بند کر گیا، جبکہ روشانی نے اس کی حرکت پہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے دل میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے ان دونوں شر پسندوں سے اپنا وطن بچا پائے گی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے اسی ٹھکانے کا رخ کیا جہاں وہ ہمیشہ رابرٹ کے پاس ٹھہرا کرتا تھا۔ رابرٹ کو اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان بلواؤ، کیونکہ پہلا حساب کتاب تو اسی کے ساتھ بنتا ہے۔ ڈینیل کو حکم جاری کر کے اس نے باقی ساری ٹیم کو ان دونوں کو سرچ کرنے پہ لگایا تو وہ اپنا سارا سسٹم سیٹ کرنے میں لگ گئے، جبکہ وہ دوسری طرف اپنے مینشن میں پچھلے دروازے سے داخل ہوتے وہ بنا کوئی لائٹس آن کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ مینشن کے ارد گرد پولیس پہرا دے رہی تھی۔ تم ریسٹ کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد بلیک جینز کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ اور جیکٹ پہنے بہت تازہ دم دکھائی دیتا اس سے بولا تو وہ ٹھٹکی۔ لیکن تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے، سنجیدگی سے کہتا وہ دروازے کے پاس پہنچا تو روشانی کا منہ مارے حیرت کے کھل سا گیا۔ ساری رات اسی کے پاس رہنا، پھر دھکا دینے کسی انداز میں اسے باہر دھکیلتی وہ اس کی پکار نظر انداز کرتی واش روم کی جانب بڑھی تو بند دروازے کو گھورتا وہ بڑبڑایا تھا، شکر ہے ہم یہاں اکیلے رہتے ہیں، ورنہ تو روز عزت کا فالودہ بنا ہوا ہو۔ بھنا کے کہتا وہ مینشن کی بھول بھلیاں میں گم ہو گیا۔ حسب معمول وہ اپنے کمرے میں موجود آرام دہ کرسی پہ بیٹھے ایک کتاب پڑھ رہے تھے جب کھٹکے کی آواز پہ چونک اٹھے، اور پھر چند لمحوں کے بعد ان کی توقع کے مطابق وہ ان کے سامنے تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کتاب فوراً بند کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ کبھی تو دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا کریں، ہمیشہ انسٹرکٹر بن جاتے ہیں، نروٹھے انداز میں کہتا وہ آگے بڑھا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ اس کے مضبوط وجود کو بازوؤں میں بھرتے ہوئے انہوں نے اس کی پشت پہ تھپکی دی۔ مزہ آیا نا سینے سے لگا کے؟ یہ مزہ ہی آپ کو دینے آیا تھا، کیونکہ بہت جلد آپ کی بہو اس سینے میں گولیاں اتارنے والی ہے۔ ان کے سینے سے ہٹتا وہ
چڑھانے والے انداز میں کہتا ان کا دل ہلا سا گیا۔ بکواس نہیں کیا کرو۔ انہوں نے فوراً اسے ٹپٹا جو اب اطمینان سے صوفے پہ بیٹھ رہا تھا۔ یہ سچی باتیں آپ جیسوں کو کب سے بکواس لگنے لگیں باس؟ اس کے حشاش پشاش لہجے میں زج کر دینے والا عنصر بہت نمایاں تھا۔ جب سے تم جیسے ڈھیٹ سے واسطہ پڑا ہے۔ انہوں نے بھی گویا اسی کے انداز میں جواب دینا چاہا، لیکن وہ ہنس دیا۔ مطلب 30-31 سال ہو چکے ہیں سچ کو بکواس سمجھتے ہوئے۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے انہیں دیکھا جنہوں نے یقیناً کچھ غیر مہذب سا لفظ نگل لیا تھا۔ اس وقت تمہیں اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کا دھیان دوسری طرف کرتے میز پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کے ہونٹوں سے لگایا۔ لیکن میں اسے بتا کے آیا ہوں کہ میں آج رات اپنی گرل فرینڈ کے پاس ہوں۔ اس کے مطمئن انداز میں کہے گئے الفاظ پہ پانی ایک فوارے کی مانند ان کے ہونٹوں سے پھوٹ پڑا۔ واٹ؟ انہوں نے حیرت و بے یقینی سے اس سر پھرے کو دیکھا جو اطمینان سے ٹانگ چھلاتے ہوئے انہیں اپنا منہ صاف کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ باپ کو گرل فرینڈ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ انہوں نے شرم دلانے والے نگاہوں سے اسے دیکھا جو ہرگز شرمندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شکر کریں کہ گرل فرینڈ کا نام دیا ہے، ورنہ میری بیوی مجھے جس قدر لوز کریکٹر سمجھتی ہے نا، میں کچھ اور بھی کہتا تو وہ مان جاتی۔ اب کی بار اس کے لاپرواہ لہجے کا ساتھ اس کی آنکھیں بالکل بھی نہیں دے رہی تھیں اور اسی چیز نے انہیں پشمردہ کر دیا تھا۔ ایجے پاکستان پہنچ چکا ہے اور لاہور میں ہونے والے دھماکے کا ذمہ دار بھی وہی ہے، اور آنے والے وقت میں ایسے بہت سے دھماکے شہر میں ہو سکتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ قطعی بدلے ہوئے لب و لہجے میں بولتا۔ ان کے چہرے کی گھمبیرتا بڑھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مار خور کو سامنے لانے کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا تو اس کی گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ یہ آپ جانے، آپ کی ٹیم جانے اور مارخور جانے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ میری بیوی کسی قسم کا چارہ نہیں بنے گی۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا وہ بے لچک لہجے میں کہتے ہوئے روم ریفریجریٹر کی جانب بڑھا اور وہاں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کے اتنی سردی میں بھی گڈاگڈ پانی پی گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کسی خدشے کے پیش نظر استفسار کیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک ہاں، اور میرے مرنے کے بعد آپ پہ منحصر ہے۔ قطعی بے رحم لہجے میں کہتا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ انہوں نے دکھ سے اسے پکارا، لیکن وہ ان کی پکار نظر انداز کرتے ہوئے دہلیز پار کر گیا تھا۔ ایجے پلیز، یہ سب کچھ پیچھے کرو، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لوہے کی راڈ سے بندھے ہاتھوں کے ساتھ زمین سے قدرے اوپر بندھا رابرٹ پیروں کے نیچے دہکتے کوئلوں کی تپش سے جھلستا گڑگڑایا تو اس سے کچھ فاصلے پہ کرسی پہ بیٹھا ایرک ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ گیمز کھیلنے کی کوشش مت کرو رابرٹ، تم جانتے ہو کہ تمہارا قصور کیا ہے، اس لیے ابھی صرف تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اس نے دھاڑنے کسی انداز میں استفسار کیا تو کوئلوں کی تپش سے بے حال رابرٹ نے بمشکل ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولنے کی کوشش کی۔ وہ ایس کے ہے، ایک نامور گینگسٹر۔ وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بہت سے ممالک میں اسمگلنگ، ڈرگز، قتل و غارت، ہیومن اسمگلنگ غرض ہر کام میں وہ شریک ہوتا ہے، اور اگر مافیا کا گینگسٹر ہے وہ، تو عام شہریوں میں وہ ایک بزنس مین ہے، لیکن اس کی کرپٹ ڈیلنگز کی وجہ سے وہ پولیس کی نظروں میں آ چکا ہے۔ وہ خشک ہوتے حلق کے ساتھ بول رہا تھا جب ایرک نے مشتعل انداز میں اس کی بات کاٹی۔ مجھے اس کی ہسٹری نہیں جاننی، مجھے یہ بتاؤ وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیوں ہے؟ ہاتھ میں پکڑے وائن کے گلاس کو زور سے زمین پہ دے مارتا وہ غصے سے بولا تو رابرٹ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔
جو بیس ہمیں چاہیے تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ بیس ہمیں فراہم کی تھی اس نے، اور اس کے بدلے میں اس نے وہ خوفزدہ لہجے میں بول رہا تھا جب وہ اپنے آپے سے باہر نکلتا اس کی طرف لپکا اور اس کے گریبان کو مٹھی میں دبوچ دیا۔ تم نے ایک زمینی ٹکڑے کے عوض میری محبت کو اس کمینے کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس کے سینے میں نوکدار خنجر کھبوتا وہ ایک پاگل درندے کی مانند کھڑا تھا، جبکہ رابرٹ کا بے جان وجود ہوا میں معلق سانسوں سے ناتا توڑ چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اس کے سینے میں بار بار خنجر کھبوئے جا رہا تھا۔ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی وہ کال پہ کرنل صاحب سے بات کر رہی تھی جب اچانک وہ کسی استاد کی مانند نازل ہوا تھا۔ کسی سے بھی نہیں۔ اس نے جلدی سے کال بند کی، لیکن وہ کال لاگ ڈیلیٹ نہیں کر پائی تھی، اور آج بدقسمتی سے وہ کرنل صاحب سے ان کے پرسنل نمبر پہ بات کر رہی تھی۔ موبائل دو مجھے اپنا۔ اس نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پہ نظریں گاڑے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً ہاتھ کمر کے پیچھے چھپایا۔ نہیں، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے اس کے سامنے سے ہٹنا چاہا۔ جب اس نے اس کا وہی بازو تھام کے اسے اپنے سامنے کیا تو روشنی نے پلٹ کے اپنا گھٹنا دوہرا کر کے اس کے پیٹ میں دے مارا۔ موبائل دو ادھر اپنا۔ اس کے وار پہ فوراً سنبھلتے ہوئے وہ اس کے بازو پہ گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا تو روشانی نے بے بسی سے اسے دیکھا جو اب اس کی پشت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ روشانی، میرے ساتھ یہ گیمز نہیں کھیلیں، ورنہ میری فقط ایک حرکت پہ تم موبائل کیا خود کو بھی فراموش کر بیٹھو گی۔ سلطان کی اب کی بار دی گئی دھمکی پہ روشانی نے گہری سانس بھر کے موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ کبھی تو اصلیت سامنے آنی ہی تھی تو وہ کبھی آج صحیح۔ وہ دل ہی دل میں خود کو بہادری کا درس دیتی اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ اوہ واو، ایجنٹ 11! اس کی طنزیہ آواز مصنوعی ستائش سے پر تھی۔ گریٹ! مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے جیسے مونسٹر کی لندن پلٹ بیوی، جس کا باپ ایک مافیا مین ہے، وہ ایک پاکستانی ایجنٹ ہے۔ اس کے موبائل کی تلاشی لیتا وہ سارے پاس ورڈز کو ہیک کرتا بہت آسانی سے اس کی شناخت پا گیا، جسے ای جے تک پہنچنے کا حکم بھی باپ نے نہیں بلکہ سرکار نے دیا تھا۔ وہ مزید بولا تو روشانی نے شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ کب سے ہو تم اس ادارے سے منسلک؟ اس کا موبائل بیڈ پہ پھینکتا وہ سرد لہجے میں استفسار کرنے لگا تو روشانی نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی۔ میں تمہیں کچھ بھی بتانے کی پابند نہیں ہوں، اس نے سرد مہری سے کہتے ہوئے اس کے پہلو سے نکلنا چاہا جب اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کے اسے اپنے سامنے کیا۔ میں نے پوچھا کب سے ہو تم اس ادارے سے منسلک؟ کیا کچھ بتا چکی ہو تم انہیں میرے بارے میں؟ اس کا یہ انداز، یہ لب و لہجہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے ہراس کر کے مجھ سے کچھ اگلوا سکتے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تو وہ چند لمحے اس کے سبز نگینوں میں دیکھتا رہا۔ مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اس کے لہجے میں چھائی سرد مہری تاحال برقرار تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ تو بڑی دھماکے دار سی تھی۔ ایس کے کو جو ہے روشانی خان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ وہ جی آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے، ایجنٹ 11، اور اس کے ساتھ ساتھ ای جے نے جو ہے روشانی کے فادر کا قتل کر دیا ہے۔ اب جو ہے رابرٹ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے؟ اب تو مارخور کی بھی انٹری جو ہے مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو جائے گی، اور کیا کرے گا اب ایس کے روشانی کی حقیقت جاننے کے بعد اس کے ساتھ؟ کیا وہ اس کو چھوڑ دے گا یا اس کو دے گا بہت سے
कड़ी सज़ा देने वाला है उसको। ये जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 23 का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 23 आपको कल ही पढ़ने को मिले तो मुझे इस एपिसोड पे 4K व्यूज़ चाहिए। अगर आप 4K व्यूज़ कंप्लीट कर देते हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल इसी टाइम आपको नेक्स्ट एपिसोड भी मिल जाएगी, वरना फिर आपको एक दिन का वेट करना होगा। चलिए जनाब, अब दीजिए हमें इजाज़त, हम रेडी करते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक आप जो है इस वीडियो को पढ़ें, देखें और एपिसोड पे कमेंट करें कि कैसी लगी आपको ये एपिसोड, और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।